अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज हम दो टोक स्पेशल कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम जो अब तक का प्रोसेस हुआ है उसके तहत सेनेट से मंजूर हो गई है। अब ये मामला कौमी असम्बली में जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया है, जबकि PTI के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि उनके 2 सेनेटर्स यानी डॉक्टर जरका और फैसल सलीम ये पार्टी से गद्दारी करते हुए तरमीम के हक में वोट देंगे। वोट देना तो दरकिनार नाजरीन, वो तो ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि 3 सीनियर जजेस के पैनल में से ये तैनाती की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर तरीन जजेस के नाम कमेटी को भिजवाएंगे। इससे पहले जो तय हुआ था वो ये था कि सीनियर मोस्ट जज यानी मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन तरमीम के बाद अब मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी, ये 3 वो जजेस होंगे जिनमें से चुनाव होगा कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 की अक्सरियत से इन 3 जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब करके नाम वजीर आजम को इरसाल करेगी। वजीर आजम फिर ये नाम सदर को भेजेंगे। जजेस की तकर्री के लिए अब नया कमीशन बनाया जाएगा जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, एक प्रेजाइडिंग जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार की जानिब से नामजद करदा सीनियर वकील, 2 MNAs और 2 सेनेटर्स और 1 अक़लियती रुकन या खातून शामिल होंगी। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में 3 साल होगी अगर वो 65 साल की उम्र को ना पहुंचे। अगर कोई जज चीफ जस्टिस बनने के कुछ महीने बाद ही 65 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं तो वो रिटायर्ड तस्वर किए जाएंगे और यूं नए चीफ जस्टिस का चुनाव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात की समाअत के लिए आईनी बेंच बनाया जाएगा। ये आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा जिसमें तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। आईनी बेंच सो मोटो नोटिस, सदारती रेफरेंसेस और ओरिजिनल जुरिडिक्शन दरखास्तें सुनने का पाबंद होगा। इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम में मजीद इसको किस तरह से देखा जा रहा है, सीनियर पॉलिटिशियंस इसको किस तरह से देख रहे हैं, आज के दिन को किस तरह से देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मान है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म हैं, सरबराह हैं अपनी पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर मुझे ये बताइए, 26वीं आईनी तरमीम बिलाखिर 15 सितंबर से होते होते आज 20 तारीख पर हम बैठे हुए हैं और ये मंजूर होने के ऑलमोस्ट प्रोसेस को मुकम्मल कर चुकी है, क्योंकि अब ये कौमी असम्बली में मामला जा रहा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म और एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पर अब्बासी साहब कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये मामला पहले दिन से ही बदनीयती पे मबनी था। कोशिश ये थी कि जो जुडिशरी है इसको एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के ताबे कर दिया जाए। ये पहले दिन से ये कोशिश थी और पहले जो कोशिश थी वो बहुत ही बदतरीन किस्म की थी। अब जो बिल सामने आया है, जो पास हुआ है सेनेट से, वो भी बहुत हद तक जो जुडिशरी के मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के ताबे कर देता है। इससे यकीनन जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप जजों के सिलेक्शन प्रोसेस देख लें कि उसके अंदर 2 लोग हैं जो जजेस को ही के सामने पेश होते हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के और फेडरल लॉ मिनिस्टर है। तो ये कौन सा तरीका है जज सिलेक्ट करने का? और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इशू है जजेस की, यहाँ होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। आज जजेस कैसे सिलेक्ट होंगे, आप में सौदेबाजी हो जाया करेगी। एक बंदा मेरा ले ले, बंदा तुम्हारा ले लेते हैं, दोनों गलत होंगे। आपने जैसे अमेंडमेंट देखी है कि अमेंडमेंट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे पहुंची है, लेकिन जो बुनियादी मकसद था वो हल कर लिया गया है कि जुडिशरी अब जो है उसकी वर्किंग भी, यानी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो भी पार्लियामेंट के ताबे है। अच्छा सर, आपकी जो साबिका जमात है यानी मुस्लिम लीग नून, वो कह रहे हैं कि आज तो बड़ा एक तारीखी दिन है, क्योंकि 19वीं तरमीम जो हुई थी वो एक चीफ जस्टिस के कहने पर की गई थी या जोर ज़बरदस्ती से की गई थी, जिसे आज ख़त्म किया गया है।
کیونکہ پہلے تو یہی تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں نا, صرف اس کو ختم کرتے. آپ نے اسے بھی بدترین نظام ڈال دیے. اچھا, اس وقت کیوں مانا تھا, نہ مانتے اس کی بات, کیوں بلیک میل ہوئے تھے. دیکھیں نا, اصولوں پہ کھڑے رہنا چاہیے نا. تو یہ مان لینا کہ ہم نے ایک بلیک میل ہو کر ایک ترمیم کی تھی, آج ہم نے وہ ختم کر دی, اس کو ختم کر دیتے, کہتے ہیں اس میں جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو جاتے. اب آپ دیکھ لینا ہو کیا رہا ہے. آپ نے, چلے شکر ہے, جو وہ عدالت تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہی سب سے بڑی ضرورت ہے ملک کی, ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, وہ کہاں گیا؟ تو شکر ہے وہ تو نہیں آئی. قائد اعظم کا خواب بھی لے کر چل رہے تھے جی بلاول. جی, میں بڑی عجیب بات ہے. تو اب کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا, تو بھائی جوڈیشری کو بنانے دینا. آپ کل اگر جوڈیشری آپ سے یہ کہے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں بنایا کروں گی, یا آپ کے جو کمیٹیز ہیں ECC میں بناؤں گی, تو پھر یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ تو آپ بڑا کلیئر ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں, بڑا کلیئرلی, اوپنلی, بلیٹنٹلی. یہ اس طرح کے معاملات چلتے نہیں ہیں, یہ ہمیشہ نقصان دیتے ہیں. سر, یہ کالے سانپ کے دانت توڑ کر زہر نکال دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کا, آپ نے سنا ہوگا یقیناً, ان کا اسٹیٹمنٹ ہی ہے. وہ کس زہر کی بات کر رہے ہیں, کس کالے سانپ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے سنا, اسٹیٹمنٹ نہیں سنا, لیکن اس میں حقیقت ہے کہ جو پہلے کر رہے تھے وہ تو مکمل تباہی تھی. آج کچھ حد تک تباہی میں کمی آ گئی ہے. ایفیکٹ وہی ہوگا, خرابی پیدا ہوگی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ اس امینڈمنٹ سے پاکستان کے عوام کا کیا بھلا ہوگا. لیکن عباسی صاحب, یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں, پارلیمنٹ کا تو استحقاق ہے نا, اور اگر آئین سازی پارلیمنٹ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ نہیں, آپ آئین سازی کریں نا. ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ہے, آپ اس کے اندر آج داخل ہو گئے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچ کیسے بنے گا, ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ چیف جسٹس کون بنے گا, 3 آدمیوں کی کمیٹی بنے گی, ہم ڈیسائیڈ کریں گے. بھئی کیوں, آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ ایک نظام بنا دینا, ایک نظام ایسا ہو. اور ججز کی سب سے امپورٹنٹ ججز کی سلیکشن ہے. جوڈیشری کی کو بہتر کرنے میں, یہ جو ریفارم کی بات کرتے رہتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ججز کیسے سلیکٹ کریں گے. یہ لے دو کہ بنیاد پہ ججز جو ہوں گے, یہ بالکل تباہی. لیکن سر, اب آپ یا دیگر لوگ جس پہلے پروسیس کی بات کر رہے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہیں, وہ پروسیس بھی تو اسی پارلیمنٹ نے ہی بنایا. جی, وہ غلط تھا نا. وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ آپ نے جو طریقہ رکھا اس کو فالو ہی نہیں کیا گیا, تو آپ اس طریقے کو واپس لے آتے. وہ طریقہ بھی درست نہیں تھا, کیونکہ ججز کی سلیکشن جو ہے وہ ایک پبلک پروسیس کے ذریعے ہونی چاہیے, کہ جو جج بننے آئے اس کی پوری زندگی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں. اس نظام کے اندر بھی یہ ممکن ہے. لیکن سر, یہ جو پروسیس ہے, اب آپ اٹارنی جنرل کی بات کریں, وزیر قانون کی بات کریں, تو سر پہلے بھی تو اٹارنی جنرل اور وزیر قانون ججز کے چناؤ میں شامل ہوتے تھے. میں یہ کہتا ہوں غلط تھا نا, وہ بھی اس سے سیکھ لیتے کہ وہ غلط طریقہ تھا. جو لوگ ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, پہلے پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے نام آتے تھے, پارلیمنٹری کمیٹی موجود تھی, لیکن جج نے کہا تھا کہ جو مرضی فیصلہ کریں ہم تو بنا دیں گے ججز کو. تو اس میں یہ تھا کہ کوئی شخص بھی بولتا ہی نہیں تھا. چلیں, شاہد خاقان عباسی صاحب اگر ہوتے اسمبلی میں اور آپ اپنی تجاویز دیتے, آپ کی کیا تجاویز ہوتی سر؟ جی, میں مکمل طور پہ, حل کیا ہے اس کا؟ جی, میں مکمل طور پہ پارلیمنٹ کو جوڈیشری کی ورکنگ سے باہر رکھتا. اس کا نظام کچھ اور ہوتا. سلیکشن آف ججز جو ہے وہ بالکل پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے, اس کے اندر آپ, لیکن ایک پبلک پروسیس کے ذریعے کرے, کہ جو جج بننے آئے ایک پبلک ہیئرنگ ہو, اس کی پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے, دیگر کچھ ممالک میں ہوتا ہے, تاکہ آپ کو اس شخص کے بارے میں پتہ لگ جائے یہ آدمی ہے کون. کیونکہ جو جج بننے آتا ہے اس کا کوئی اور پروسیس نہیں ہے. آپ کسی کو گھر سے بلا کر اس کو آپ جج بنا سکتے ہیں کہ یہ کمیٹی کے پاس یہ حق آپ نے دے دیا ہے. ایک منیمم کوالیفیکیشن ہے, آپ گھر سے بلا کر اس کو بنا دیں. اس کی کیا صلاحیت ہے, کیا اس کی انٹیگریٹی ہے, کیا اس کی کیپیبلٹی ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ جج جو آئے گا وہ 20 سال 15 سال 10 سال ایک لمبا عرصہ وہاں پر جج رہے گا. وہ ایلیویٹ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جانے کے لیے, چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے. تو آپ کو لوگ ایسے چاہیے جن کی انٹیگریٹی ہو, جن کی
صلاحیت پہ کوئی شبہ نہ ہو. اچھا یہ بتائیے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آئے بیرسٹر گوہر تو یہ بھی بات ہوئی کہ جو کچھ اب اس نئے مسودے میں جو آج ہو گئی ہے ترمیم 22 نکات کے ساتھ، اس سے وہ متفق بھی ہیں لیکن احتجاجاً وہ اس کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے سر کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے ان کو اس کا حصہ ضرور ہونا چاہیے تھا؟ بھلے سے وہ مخالفت کرتے لیکن اگر اس پہ کچھ غلط ان کے نزدیک اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس کی بات تو کرتے. جی بالکل بات کرنی چاہیے تھی. حالانکہ یہ جو جس طرح یہ جس پروسیس سے یہ ترمیم آئی ہے بالکل غلط ہے. اس طرح یہ پارلیمنٹری پروسیس آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ رولز کو سسپینڈ کر کے کام کر لیں، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ترمیم اگر آپ کرنے جا رہے ہیں ترمیم ہاؤس میں لے کریں، کمیٹی کے پاس جائے، وہاں پر اس پہ بحث ہو، وہاں وہ رپورٹ بنے، وہ پارلیمنٹ کے سامنے آئے، یعنی اس ہاؤس کے سامنے آئے، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی، پھر وہ ہاؤس اس کو ڈیبیٹ کرے، اس کو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. تو ایک کا پروسیس اس عمل میں نہیں ہے. اور بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن کا رول بھی ادا کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ کم از کم ابھی بھی آ کر ہاؤس میں آپ بات تو کر سکتے تھے نا. آپ وہاں پر کہتے ہر شیک پر کہ ہم بات کریں گے، ہم اس میں یہ امینڈمنٹ چاہتے ہیں، وقت مانگتے، کہتے ہیں ہمیں وقت دیں، ہم اس کو دیکھیں گے. یہ تو لے ہوئی ہے، پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھی ہے. کیوں نہیں کر سکے سر؟ کیا نا تجربے کاری ہے جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ اپوزیشن کا کردار خوف ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں خوف ہے. تو ابھی اب اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم کے بعد ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم ہوں گے؟ خوف کس کا سر؟ مشکلات کیا بڑھیں گی کسی کے لیے؟ کیا پارلیمنٹ کا ممبر ہونا جرم ہوتا ہے؟ کیا کسی چیز کے خلاف ووٹ کرنا جرم ہے؟ کہ آپ لوگوں کے گھر توڑیں گے، لوگوں کو ماریں گے، یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کا؟ آج اس حکومت نے کون سی سیاست اپنائی ہے کہ آپ بل بھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہاؤس میں؟ دیکھیے پوری دنیا چیزوں کو دیکھتی ہے، یہ آپ کے ملک پر بڑا اثر پڑتا ہے ان باتوں کا کہ آپ ابھی ترمیم کر رہے ہیں، ایک مستقل چیز ہے آئین کے اندر، آپ ترمیم کر رہے ہیں اور کسی کو آپ نے دکھایا نہیں ہے، آپ لے کرتے اور پاس کر دیتے ہیں. کوئی اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی کمیٹی میں نہیں گیا، کوئی پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھا، آپ نے پاس کر کے کہا یہ لو جو ہم نے پاس کر دیا اب دیکھو اس کو. یہ طریقہ نہیں ہوتا ترامیم کا یا قانون سازی کا. سر آج اتحادی جو سینیٹرز ہیں وہ تو بڑے ناراض ہوئے اس بات پہ. ایک دو لوگوں نے کہا بھی کہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، بات نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تمام اپوزیشن کے لوگ بھی اور دیگر لوگ بھی سارے 1 مہینے کے پروسیس میں ساتھ موجود تھے، تو یہ بات تو نہ کریں کہ کسی نے دیکھا نہیں. کسی نے نہیں سر اب مجھے بتائیے دیکھیں، یہ بالکل غلط بات ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے بولتا ہے کسی نے نہیں دیکھی ہوئی. آپ آج ترمیم لے کر آئے ہیں، اس پہ کیوں ایک دن اگر گزر جاتا، 2 دن گزر جاتے، قیامت آ جاتی؟ آپ پروسیس فالو کرتے نا. یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو پروسیس رولز کے اندر دیا گیا ہے اس کو فالو کریں. حکومت کہہ رہی ہے ٹائم کم ہے، کام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، تو ہم نے پہلے یہ والا کام نپٹانا ہے، اس کے بعد بہت سارے کام کیونکہ کرنے ہیں. کل میں نے پوچھا تھا حکومتی نمائندے سے، کیونکہ میرے نزدیک تو سر 6 مہینے ہوئے، ابھی تو 4.5 سال باقی ہیں آگے. نہیں، کون سے کام ایسے کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کوئی کام نہیں کر سکے گی، نہ اس کے اندر صلاحیت ہے، نہ نیت ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے. یہ بغیر اختیار کی حکومت ہے. یعنی حکومت کے بینچز کے لوگ یہ کہہ دیں جی میں نے یہ آئینی ترمیم دیکھی تھی ہاؤس میں آنے سے پہلے، یہ کہہ دینا کوئی آدمی کہہ دے. اچھا باسی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا آئینی ترمیم اگر عدالتوں میں چیلنج ہو جاتی ہے تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے. ابھی چیف جسٹس بھی بدل رہے ہیں، تو اس ترمیم کا تو پہلا تو امتحان یہیں پہ آ جائے گا. اور اس کی بدنیتی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اسپیسیفکلی اس کو 25 تاریخ سے پہلے پاس کیا گیا ہے. اس کی ترمیم کے اندر ایک ڈیٹ موجود ہے. کسی بھی قانون کے اندر اگر آپ یہ تاریخ دیکھیں یا نام دیکھیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ معاملہ ایک بدنیتی پہ ایک شخص کو یا ایک ادارے کو یا ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں سر کہ اس کو پرسن اسپیسیفک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے تو اسی معاملے کو ہی ختم کر دیا، وہ جو پرسن اسپیسیفک ہو رہا تھا. اب یہ بتائیں باسی صاحب، یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ پہلے جو چیف جسٹس ہیں یہ اطلاق 3 دن میں ہوگا، تو 24 جو اکتوبر سے پہلے وہ بھی کرنا ہے. صحیح تو اس لیے یہ پرسن اسپیسیفک ہے اس حد تک. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے، یہ ابھی آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے جب خواجہ آصف صاحب کو ایسا لگ رہا تھا، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا آئینی میلٹ ڈاؤن
کی بات کر رہے تھے, الیکشن کے آڈٹ کی بات کر رہے تھے, تو اب بھی وہ خدشہ ہے یا بس اب دور ہو گیا؟ آئینی میلٹ ڈاؤن تو یہ ہے کہ اب آئین میں ترمیم کر رہے ہیں اور عوام کو دکھاتے نہیں ہیں, رات کے اندھیرے میں ترمیم کرتے ہیں, اپنے ممبران کو نہیں دکھاتے, رول فالو نہیں ہوتے, اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی ہاؤس کے اندر. یہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے. آئینی میلٹ ڈاؤن سپریم کورٹ کے فیصلوں سے نہیں آتا. اور عباسی صاحب اب جو ہے وہ کیونکہ جو نئی امنڈمنٹ جو ہو گئی ہے اس کے مطابق اب چیف جسٹس کا جو سلیکشن ہوگا وہ 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا, تو آپ کو کس کی چانسز لگ رہے ہیں زیادہ؟ کیونکہ بلاول کا بھی آن ریکارڈ موجود ہے, وہ میں تینوں کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس تو منصور علی شاہی ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا آج 1-1.5 مہینے پہلے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا بلاول صاحب نے. پتہ نہیں جی, آپ کے نزدیک کون؟ میں اس کا یہ جو پیشن گوئیوں کا میں زیادہ یقین نہیں کرتا, نہ اس کی گنجائش ہوتی ہے. اس وقت تو قانون یہ تھا کہ سینئر موسٹ بنے گا یا جو بھی پروسیجر یہ تھا. اب پروسیجر کچھ اور ہے کہ وہ ایک کمیٹی ہوگی, وہ کمیٹی دیکھے گی, وہ کمیٹی سوچے گی, وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی 3 ججز لے کر. یہ کون سا نظام ہے؟ چلے یہ نظام بن گیا نا جی. اب آپ کے سامنے 3 ججز آئیں گے تو آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ جو سب زیادہ ہماری سنتا ہے اس کو ہم بنا دیں. کیا کرائٹیریا ہوگا کمیٹی کے سامنے؟ یہ آپ کے یہ امتحان ہے. آپ تینوں ججز کو سامنے پیش کریں, کمیٹی کے سامنے آئیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, انصاف کا نظام کیسے ہونا چاہیے. ان کو بات کرنے دیں, پھر آپ سلیکٹ کریں, تاکہ عوام, ہر چیز عوام کے سامنے ہونی چاہیے, حقائق عوام کے سامنے ہو. یہ کیسا آدمی ہے, اس کی سوچ کیا ہے, یہ آگے کیا کرے گا, تاکہ وہ ایک عوام سے وعدہ کرے یار میرے پاس 2 سال ہیں 3 سال ہیں تو میں یہ کام کروں. اور آپ کی اسی بات سے ملتی جلتی بات سر, پہلی بار ججز کی جو کارکردگی ہے, جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہوگا اس کا جائزہ لیا جائے گا. اب آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا جسٹس سسٹم اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لیتے ہوئے یہ ایک بہتر قدم ہے؟ اس سے کیسز کی جو پینڈنگز ہیں وہ ختم ہوگی, یہ مسابقت کی دوڑ شروع ہوگی سر, نہیں لگتا آپ کو؟ یہ کون جائزہ لے گا اس کی کارکردگی کا؟ جج کی کیا کارکردگی ہوتی ہے؟ جس جج نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا, جوڈیشل کمیشن سر جائزہ لے گی. جی, جوڈیشل کمیشن آج بھی لے سکتا ہے. اس میں وہ کیا کریں گے, اس کو نکال دیں گے. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, میرا فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن کو پسند نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا مجھے میرے خلاف؟ نکال دے گا. تو یہ بڑی خام خیالی ہے. اب کیسے جج کریں گے, کون سے پیمانے پر جج کریں گے اس کی پرفارمنس کو؟ یہ اس کو قانون نہیں آتا, وہ ججمنٹ نہیں لکھ سکتا, ہماری مرضی کی ججمنٹ لکھے گا. اب عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ اس قانون کے اندر بھی اتنی خامیاں ہیں, اگر آپ اس کو پوری طرح پڑھیں, اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں, اور وہ آپ کو نظر آئیں گی جب یہ معاملے چلیں گے. پھر کہیں گے اوہو یہ تو غلطی ہو گئی. اسی لیے جب قانون بنتے ہیں خاص طور پر ترامیم, تو ان کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, ہر لفظ میں بحث ہوتی ہے کہ اس لفظ کا ایفیکٹ کیا آئے گا. آپ نے وہ پروسیس ہی ختم کر دی ہے. بس اب آپ تنقید کر رہے ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر عمل نہیں ہوا ہے, لیکن دوسری طرف سر پاکستان تحریک انصاف کا کردار آپ کس طرح کا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب بیرسٹر گوہر صاحب مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ جی متفق تو ہیں, وہ تمام جو کچھ شامل کیا گیا کیونکہ وہ اس پروسیس کا حصہ بھی رہے, لیکن احتجاجاً وہ بوائیکاٹ کر رہے ہیں, تو ان کے پاس تو تنقید کرنے کا شاید کوئی جواز نہیں بچتا ہے, کیونکہ وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ سارے پروسیس کا حصہ بھی رہے ہیں اور متفق بھی ہیں, لیکن احتجاجاً بوائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ پروسیس کا حصہ تو کوئی نہیں رہا, یہاں تو کوئی بھی حصہ نہیں رہا. بیرسٹر گوہر نے خود کہا ہے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا صاحب کے کو ساتھ. میں نہیں جانتا ہوں, وہ جو مرضی کہتے رہے, لیکن پروسیس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ رول فالو ہوں, جی کمیٹی میں جائے, وہاں سارے بات کریں, اسمبلی میں آئے, بات ہو, ڈیبیٹ ہو, اس کی ہر ایک لفظ ڈسکس ہو, اس کے بعد جا کر یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر حکومت جسے بلڈوز کہتے ہیں, بلڈوز کر رہی ہے, بلڈوز ہوا یہ بل, جب بلڈوز کر رہی ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن بائیک آؤٹ کر سکتی ہے. یہ احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ نے اگر فیصلہ کیا ہی ہے کہ ہم نے جمہوری اصولوں کو, پارلیمانی قدروں کو فالو نہیں کرنا, ہم نے اپنی بروڈ میجورٹی سے اس کو کر دینا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, ہم پھر بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ باہر نکل کے بات کر سکتے ہیں بل کے بارے میں. ان کو آج بھی بل کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اپنے تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں, یہ خرابیاں ہیں.
تو وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے. اور میری نظر میں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ایک مفلوج جماعت ہے اور ان کے ممبران جو ہیں وہ خوف سے مفلوج ہیں, ان کو ڈر ہے. اس میں بالکل کوئی دوسری رائے میری نہیں ہے. جو اپوزیشن کی پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ اور آپ جو کہ زیرک سیاست دان ہے لیکن پارلیمنٹ میں ہے نہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہیں, تو کیا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ سوچ رہے ہیں آپ مل کر؟ آج پارلیمنٹ میں ہونا ہے باہر ہونا ایک ہی چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. حکومت کہتی ہے یہ بل ہے بس میں نے پاس کر دیا, خدا حافظ. تو پارلیمنٹ میں ہوں بھی تو کیا کر لیں گے. بہرحال ہم بات کریں گے اس پہ, ہم اس بل پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. ابھی آ گیا ہے جی, اور اس کو اسٹڈی کر کے ایک آدھ دن میں ایک بڑی کلیئر رائے کا اظہار کریں گے. اور میرا خیال ہے دیگر فورم بھی پاکستان میں ہیں جو وکلاء ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جوڈیشری بھی اپنی رائے کا اظہار کرے گی. تو کیا چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ چیلنج دیکھیں اس میں بالکل چیلنج رکھنے کا حق ہوتا ہے, ہر ایک کو ہوتا ہے, لیکن چیلنج زیادہ افیکٹو اس وقت ہوتا ہے جب جو لیگل فورمز خود بار کاؤنسل یا ایون جو بار ایسوسیشنز ہیں اگر وہ اس کو ٹیک اپ کریں جوڈیشری کے ساتھ, وہ اس کا زیادہ افیکٹ ہوگا. میں چونکہ ایک پولیٹیکل آدمی ہوں تو وہ کہیں گے جی یہ تو کوئی پالیٹکس کھیل رہے ہیں جی, ہم نے بڑی زبردست امینڈمنٹ کر دی ہے, پاکستان کو بچا لیا ہے. ہر امینڈمنٹ پہ پاکستان کو بچایا جاتا ہے, تو اس امینڈمنٹ نے بھی یہ پاکستان کو نہیں بچاتے, یہ چند لوگوں کی سوچ کو بچاتے ہیں. یہ ترامیم ہم جو کرتے ہیں چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور وقتی طور پہ کچھ طاقت حاصل کرنے کے لیے جو حکومت ہوتی ہے وہ کرتی ہے, اور بعد میں دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو آج ہیں اسی ترمیم سے متاثر ہوں گے. تو سر پھر جن حلقوں کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے شاید آواز اٹھے گی, تو پھر کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل, ہم آبجیکٹیولی جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں, اس پر بات کرنی چاہیے. بہت سی 22 شکیں ہیں نا, کچھ ہیں جو بنائن ہے جس کے اندر چلے اچھی بات ہے, رکھ دی آپ نے, ماحول کی بات کر دی ہے, آپ نے ربا کی بات کر دی ہے, یہ پہلے بھی موجود تھا معاملہ, بس چلے آپ نے وہاں لکھ دیا اور اس میں ایک ڈیٹ بھی ڈال دی ہے. حالانکہ یہ مشکل کام ہے, جو ملک وفاقی حکومت کی ساری آمدن آج سود میں جاتی ہے, تو اگر آپ سود کو ختم کر رہے ہیں تو پھر ملک کیسے چلے گا. یہ جس کو سود کہتے ہیں انٹرسٹ جو ہے حکومت پے کر رہی ہے نا, وفاق کی ساری آمدن جاتی ہے. یہ بالکل میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ اس کو عباس صاحب ایسے پھر یہ کیا یہ سیونگ اکاؤنٹس والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اس سے؟ جی سب دیکھیں, وہ آپ کو پورے نظام کو بدلنا پڑے گا نا. تو آپ نے ڈال دیا, اچھی بات ہے, اسلامی مملکت میں ان چیزوں پر بحث کر کے اور جو اسلامی طرز حکومت ہے اس پہ آپ کو لانا چاہیے. تو ویسے عباس صاحب یہ ترمیم تو ہو گئی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پہ عمل کر لے گی, بآسانی عمل کر لے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے نا, نظام کو بدلنا اتنے کم عرصے میں. 3 سال کا عرصہ آپ نے دیا ہے, تو 3 سال کے عرصے میں ایک نظام جس میں آج حکومت کی اپنی ساری آمدن سود میں جاتی ہے, وفاقی حکومت کے پاس جو پیسہ بچتا ہے سود میں جاتا ہے. تو یہ پروسیس زیادہ دیر مطلب ٹھیک ہے, آپ نے لکھ دیا, اچھی بات ہے, آپ نے انٹینٹ کا اظہار کر دیا ہے, بالکل درست بات ہے, آپ نے کر دیا, اس کی ملک میں ضرورت بھی تھی. اور آج میں یہ کہتا ہوں اس سارے معاملے میں ملک میں جو جمہوری اقتدار کے دعوے دار تھے وہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گئے. چلے ہم امید کرتے ہیں کیونکہ اور آج ملک میں ایک ڈیموکریٹ رہ گیا ہے, اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. صحیح. ویسے آپ نے اس کا تذکر, یہی حکومت جو ہے وہ اس سے پہلے بھی وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے کام کرتی رہی ہے, وعدے کرتی رہی ہے کہ سود ختم کر دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو اب امید کرتے ہیں کہ اب اس بار جب یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے تو یہ ہو بھی نظر بھی آیا ہوتا. بہت بہت شکریہ شاہد خان عباسی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اس وقت مجھے مرتضیٰ وہاب صاحب, ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج شاید آپ کی اب تھکن وکن اترے گی مرتضیٰ, کیونکہ جتنی بھاگ دوڑ میں آپ لوگوں کو ہم نے دیکھا, صبح شام ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو سب سے زیادہ کریڈٹ آبویسلی آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. اب جو اس کے بعد جو بڑا معاملہ ہوگا وہ چیف جسٹس کے چناؤ کا ہوگا, کیونکہ حکومت سینئر ترین جج کے لیے تحفظات رکھتی ہے. پیپلز پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے پیپلز پارٹی آئین کی سربلندی میں بلیو کرتی ہے، پارلیمان کی بالادستی میں بلیو کرتی ہے، اور جو چیز آئین میں ہے اس کو فالو کرنے پر بلیو کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو بیلنس آف پاور ہے اس کو تھوڑا سا واپس مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی ایک ادارہ کرے اور جو لوگوں کا منتخب ادارہ ہے اس کا کوئی رول نہ ہو۔ تو یہ جو ترمیم آئی ہے، نیچرلی پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کے اوپر ووٹ دیا ہے، تو پیپلز پارٹی اس کانسیپٹ میں بلیو کرتی ہے۔ یہ ترمیم کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ترمیم کوئی ادارہ اسپیسیفک نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے اس ترمیم کے اوپر گفتگو سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے ناقدین نے کچھ چیز کو پڑھے بغیر چہمو گوئیاں کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ ساری ترمیم قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ آج پارلیمان نے پاس کر دیا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین نے ایک طریقہ کار دیا ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے، ان 3 سینئر موسٹ ججز کے اندر سے اپنی ریکمنڈیشن ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے جس کے اندر ہر سیاسی جماعت کی، حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نمائندگی ہوگی، اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے اپنی ریکمنڈیشن کو صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا بیلنس فارمولا پارلیمان نے نکالا ہے، اور اسی طرح کا فارمولا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی میں اپلائی کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کی جا رہی تھی تو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سینئر موسٹ جج جو تھے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا، سینیورٹی پہ غالباً جو 3rd نمبر پہ جج صاحبہ تھیں ان کا چناؤ کیا۔ تو پارلیمان نے اسی روایت کو، جس کا فیصلہ خود ان معزز جج صاحبان نے ہائی کورٹ کے لیے کیا ہے، اسی روایت کو، اسی پریسیڈنٹ کو، اسی لاجک کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی اپلائی کیا ہے۔ اب انشاءاللہ قومی اسمبلی سے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور نافذ العمل ہو جاتا ہے تو اس آئین کو فالو کرتے ہوئے اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور شفاف طریقے سے کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مرزا مجھے یہ فرمائیے، تحریک انصاف جو ہے وہ آج ہم نے بیرسٹر گوہر کی بات سنی تو وہ مسودے سے، سارے پروسیس سے متفق دکھائی دیے، مطمئن دکھائی دیے، لیکن جو رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا بقول ان کے سختیوں کی وجہ سے انہوں نے احتجاجاً اس سارے پروسیس کا، جو آج سارا پروسیس ہو رہا ہے اس کا حصہ بننے سے انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہے، اور مولانا صاحب نے ان کی اس بات پر تائید بھی کی ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے تحفظات دور کیے جائیں اور حکومت سے بات کی جائے اس معاملے پر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی باشعور آدمی، زیرک آدمی جو پارلیمان کی بالادستی میں بلیو کرتا ہو، جمہوریت میں بلیو کرتا ہو، اس کو اس ڈرافٹ سے، اس مسودے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ گوہر صاحب نے اسی طرح کی بات اپنی پریس کانفرنس میں کی۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں شخصیات میٹر کرتی ہیں، لوگ ادارے کا نہیں سوچتے ہیں، لانگ ٹرم انٹرسٹ کا نہیں سوچتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس چیز سے متفق نہیں ہے نا۔ اب پرابلم یہ ہو گیا ہے، کیا حکومت، کیا ریاست وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تمام پروسیس کو روک دے کہ ہم آئین سازی نہیں کریں گے جب تک عمران خان صاحب نہیں کہیں گے؟ بنیادی پرابلم یہ ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو چیز حکومت کرے گی عمران خان صاحب اس کے الٹ بات کریں گے۔ جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ حکومت کے ساتھ متفق نہیں تھے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب چونکہ مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک جوائنٹ ڈرافٹ بنایا، محنت کی دونوں سائڈ کی ٹیمز نے، تو اب دیکھیں پی ٹی آئی اس سے کیا اخذ کرتی ہے۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو، اس اچھی چیز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پارلیمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ ہم نے پی ٹی آئی سے انگیج کیا، بلاول صاحب کی 2 بار گفتگو ہوئی پی ٹی آئی کے دوستوں سے۔ ایک بار وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن سائٹ پر گئے جب انہوں نے مصافحہ کیا عمر ایوب صاحب سے بھی اور گوہر صاحب سے بھی، اور ایک بار مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر جب ہم بھی موجود تھے اور پی ٹی آئی کے دوست بھی موجود تھے تب بھی بلاول صاحب نے جا کر ان سے ملاقات کی، لیکن ان کو کنونس کرنے کا کام جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس تھا۔ اور مولانا صاحب نے اس حوالے سے بلاول صاحب کو ریکویسٹ یہ کی تھی، حکومت کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی ملاقات عمران خان صاحب سے کریں۔ وہ ملاقات کرائی گئی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ خان صاحب نے
फैसला ये किया कि नहीं अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करा दो और फलां से बात करा दो, तो इस तरह तो चीजें आगे बढ़ नहीं सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और पीटीआई के दोस्त जो हैं वो इस पार्लियामान की बालादस्ती में बिलीव करते हुए अब इन मामलात को आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये फरमाइएगा मुर्तज़ा के बिलावल साहब ने गालिबन महर बुखारी साहब के प्रोग्राम में बात की थी, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, तो अब आगे का क्या प्रोसेस होगा, क्या वही होंगे? देखिए जो आईनी मुसव्विदा है, पार्लिमानी कमेटी में आप लोग उन्हीं के हक में बात करेंगे? देखिए ना, पार्लिमानी कमेटी के सामने आएगी, उसके अंदर गालिबन 12 अराकीन होने हैं और पार्लिमानी कमेटी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं 2/3 अक्सरियत से इस चीज को अप्रूव करना है। तो उन 3 नामों में जिसके ऊपर तमाम कंसेंसस बिल्ड हो पाएगा या 2/3 मेजॉरिटी हो पाएगी, उसका फैसला किया जाएगा। तो जो हमारे अराकीन होंगे वो बैठेंगे, अपनी इनपुट देंगे और इंशाल्लाह फैसला वो किया जाएगा जो कि अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको भी हम बरूए खातिर लाएंगे, अदलिया का जो तकद्दुस है उसको भी बरूए खातिर लाएंगे, बट एट द सेम टाइम पार्लियामान का भी तकद्दुस है, लोगों के जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भी तकद्दुस है। अच्छा, मुझे ये वाला प्रोसेस भी बता दीजिए कि अगर किसी एक नाम पर इत्तेफाक होता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ और वहां से दूसरी तरफ से इस बात पर इस्तीफा दे दिया जाए या माजरत कर ली जाए, तो उसके बाद फिर क्या अगेन प्रोसेस होगा? देखिए, अगर कोई जज साहब इस्तीफा दे देते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो एलिजिबिलिटी लिस्ट में नहीं आते। अगर जिनको आप मुंतखब कर लें, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपकी तरफ से मुंतखब हो जाए 2/3 मेजॉरिटी के साथ और उसके बाद वो माजरत कर लें, तो फिर उसके बाद अगेन प्रोसेस होगा? जी, उसके अंदर वही प्रोविजो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स रिफ्यूज करता है कि जी मैं हल्फ नहीं लेना चाहता, मैं इस अपॉइंटमेंट से इत्तफाक नहीं करता हूँ, तो उसी आइन के अंदर लिख दिया गया है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। सही। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये भी फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान की रिहाई, केसेस का खात्मा और इमरान खान की रिहाई चाहती थी, तो ये 1-1.25 महीना ये सारा प्रोसेस चलता रहा, मुलाकातें होती रहीं, किसी भी लेवल पर क्या पीटीआई ने ये मुतालबात रखे आप लोगों के सामने, हुकूमती इत्तेहाद के सामने? मैंने आपको बताया ना किरण कि 2 मुलाकातें हुई बिलावल साहब की, और वो मुख्तसर मुलाकात थी जिसके अंदर प्लेजेंट्री का आप एक्सचेंज करते हैं, जनरली जमहूरियत की बात की जाती है, तो उसके अंदर कोई डिटेल गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई के जो साथी थे, दोस्त थे, उन्हें सारी गुफ्तगू अपनी मौलाना साहब से की और इस हवाले से शायद मौलाना साहब ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब की सेहत शायद ठीक नहीं है, लेकिन कल जब पीटीआई के दोस्तों की मुलाकात हुई तो उन्होंने आके मौलाना साहब को भी यही कहा और टीवी पे भी उन्होंने यही कहा कि खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी कंफ्यूजन को भी जरा क्लियर कीजिएगा कि अगर ये जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की तैनाती में से कोई तैनाती होगी, अगर तीसरे नंबर के जजेस की तैनाती होती है तो जो ऊपर के 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्या है? ये एग्जैक्टली लाहौर हाई कोर्ट में यही चीज हो चुकी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ लोगों को कि इसी अदालत ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में काम करते हैं, और इंटरेस्टिंगली उस कमीशन की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइद ईसा साहब भी हैं, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब भी हैं, उसके अंदर मुनीब अख्तर साहब भी हैं, उसके अंदर याया आफरीदी साहब भी हैं। उन्होंने, उस कमीशन ने ये फैसला किया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज साहब थे उनको तैनात नहीं किया, जो नंबर 2 थे उनको भी नहीं किया, 3rd सीनियरिटी वाली जो जज साहिबा थी उनको तैनात करने का फैसला किया, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गई और जो बाकी दोनों जज साहिबान हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर भी जो बाकी जजेस होंगे, अगर सिलेक्शन तीसरे नंबर की होती है तो बाकी जजेस भी वो अपना काम करते रहेंगे। जी, उनकी मर्जी है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, वो जब तक 65 के गालिबन नहीं होते तब तक तो उनका ये राइट है। अच्छा, आपने एक बात आपने और कही मुर्तज़ा कि अगर कोई जज माजरत कर ले तो आइन में उनका प्रोविजन लिखा हुआ है, वो क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। ये अमेंडमेंट के अंदर एक प्रपोजल है, एक मुझे एग्जैक्ट उसके इस वक्त अल्फाज याद नहीं है, अगर एक जज मना करेगा तो नेक्स्ट सीनियरिटी वाले की बारी आएगी, इस तरीके से, और फिर अगर तब भी चीज सॉल्व नहीं होती तो वापस पार्लियामानी कमेटी जो है वो जज साहिबान में से फैसला करेगी। इस तरह की कोई चीज है, मेरे पास एग्जैक्ट लफ्ज
میرے سامنے نہیں ہے تو میرے لیے اس کے اوپر ایگزیکٹ بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اس کا بھی سولوشن اس کے اندر ذکر ہے. یعنی اگر اس کو سادہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ بتا دیجیے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط, کہ اگر تیسرا جج اس کی سلیکشن ہوتی ہے تیسرے جج کی اور وہ معذرت کر لیتے ہیں تو چوتھے جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ اس لسٹ میں آ جائیں گے. میں اس کو آسان کروں آپ کو. اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ حکومت کسی باہر سے کسی شخص کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دے گی, تو اس طرح کا نہ حکومت کا کوئی تصور ہے, نہ کوئی خیال ہے, اور نہ اس موجودہ ترمیم میں اس طرح کی بات کوئی کی گئی ہے. تو جو سٹنگ ججز ہیں ان میں سے ہی فیصلہ ہوگا, اور سینیارٹی کے اصول کو بروئے خاطر رکھتے ہوئے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ میرٹ اور جو فٹنس ہے اس کو بھی دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد اب فوجداری قوانین ہیں اور وہاں پر لگ بھگ 100 ترمیم ہیں جو کہ کی جائیں گی, وہ کس نوعیت کی ہوں گی اور وہ پھر کب تک ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ اگر حکومت اوور آل آپ کے کرمنل جسٹس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بیکاز ایک عام آدمی بڑی مشکل میں ہے, بہت تکلیف میں ہے. تو میرے پاس وہ مسودہ نہیں ہے, میرے ساتھ اس حوالے سے انگیجمنٹ نہیں ہوئی. تو جب حکومت اس مسودے کو اپنا تیار کر لے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرے گی تو ہم اپنا انپٹ انشاءاللہ اس کے اندر دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نظام آئیڈیل نہیں ہوتا, نظام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اور اس بہتری کو نیک نیتی کے ساتھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی آج پارلیمان نے کر کے دکھایا ہے. 27ویں آئینی ترمیم مرتضی وہاب صاحب, اس کے لیے ایم کیو ایم سے وعدہ کیا ہے حکومت نے, اور آج فیصل صاحب نے تذکرہ بھی کیا ہے, فیصل سبزواری صاحب نے. تو کیا پیپلز پارٹی آرٹیکل 140A میں ترمیم کے حق میں ہے؟ دیکھیں نیچرلی میں تو اس گفتگو میں شریک نہیں تھا, اور نہ پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی ہے, یہ حکومت نے ان کو کمٹمنٹ اگر کی ہے تو اس کا بہتر جواب آپ کو حکومت کی جانب سے مل سکتا ہے. میں آپ کو پیپلز پارٹی کے بہاف پہ آپ اپنا موقف تو اس پر دے سکتے ہیں نا کہ 140A کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم کاغذ کو دیکھے بغیر موقف دینے میں بلیو کرتے ہیں. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں نہیں کہ ایک رائے دے دوں لائیو ٹی وی پہ کاغذ دیکھے بغیر, پروپوزل دیکھے بغیر. میں بحیثیت پیپلز پارٹی کے کارکن کے آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ میں بلیو کرتی ہے. آرٹیکل 140A جو ہے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کے اندر انٹروڈیوس کرایا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اپنے صوبہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا کے. مجھے ون لائنر میں یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ اس میں مزید ترمیم آپ کے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب وہ پروپوزل آئے گا اس کو دیکھ کے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم تو کمیٹڈ ہیں کہ جو نظام ہے اس کے اندر جتنے زیادہ بیلنس کر کے آپ چلیں گے, شفافیت کے ساتھ چلیں گے, اختیارات کے ساتھ چلیں گے, اتنا زیادہ عوام کا بھلا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ کا ترجمان بلاول بھٹو صاحب موجود تھے پروگرام میں. مرتضی وہاب صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب میرے ایک اور انتہائی معزز مہمان ہیں فواد چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا فواد صاحب. آئینی ترمیم سر ہو گئی منظور, مولانا کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہمارے سامنے. آپ نے بھی انفیکٹ ان کے کردار کی تعریف کی, لیکن آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ نہیں, آئی تھنک اچھا انہوں نے بھی جو دیکھے نا, جو اصل پرابلم ہے کہ جو پہلا جو ترمیم کا مسودہ تھا اس کا تو کانٹینٹ بہت ہی ڈینجرس تھا. تو تحریک انصاف نے اور جے یو آئی کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک سیاست سے, بات چیت سے, گفتگو سے اس مسودے کو تبدیل کروایا. اور اب یہ وہ آئینی ترمیم تو بہرحال نہیں ہے جو کہ پہلے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی, رات کے اندھیرے میں اچانک آ گئی کہ اس کو پروو کر دے. وہ بہرحال رکی, اور مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ اس کے کانٹینٹ جو اگر یہی کرنا تھا تو یہ تو بات چیت سے آرام سے ہو جانا تھا. آئی ڈونٹ نو فرینکلی کہ واٹ دے گاٹ آؤٹ آف یہ جو طریقہ کار ہے اس سے. فواد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کہ یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی اور بات ہو سکتی تھی, تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اب آج پی ٹی آئی اس ترمیم کا حصہ بنتی, وہ مولانا کے بجائے ڈائریکٹ اگر حکومت کے ساتھ انگیج کرتی اس سارے معاملے پر, تو اس کے بدلے پہ وہ حکومت سے اپنا کچھ منوا سکتی تھی, بارگین کر سکتی تھی؟ نہیں, وہ تو سیاسی خودکشی ہوتی نا. تحریک انصاف کا تو یہ نیریٹو نہیں ہے ان کا. تو دیکھیں نا, نیریٹو یہ ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ اسمبلی ہے
جو فارم 47 کے ذریعے وجود میں آئی ہے اس کو آئینی ترمیم کا حق نہیں ہے. یہ لیجٹیمیسی آپ اس سسٹم کو نہیں دے سکتے, اور اگر آپ لیجٹیمیسی دے دیتے ہیں سسٹم کو تو پھر تو پی ٹی آئی کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ ووٹ اس کو نہیں کر سکتی تھی, اور بالکل درست انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے نہیں کیا. اور پھر جس ماحول میں ہوا, عمران خان کی آپ نے سنا ہی ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ جیل حالت میں ہے, اور جس طریقے سے ایک پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ساتھ پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت کھڑی ہے, اس کو جس طریقے سے جس مینر میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو کیسے تحریک انصاف اس کو ووٹ کر سکتی تھی. انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. مولانا فضل الرحمان جو فواد ہے صاحب اگر دیکھیں, اگر آپ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے اور وہ اس نیریٹو پہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ نہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے اور نہ یہ ترمیم کا کوئی حق رکھتی ہے, تو پھر 1 مہینے سے کس پروسیس کا حصہ تھے اور کیوں تھے؟ بڑا اچھا کیا. آئی تھنک اٹ واز اے ویری شروڈ پولیٹیکل موو کہ آپ نے ایک ناکام بنایا ایک مسودے کو, اور آپ نے لیجٹیمیسی بھی نہیں مانی. تو یہ تو آئی تھنک پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, سلمان راجہ ہے, اسد کیسر صاحب ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں, علی ظفر ہے, ان لوگوں کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ انہوں نے بڑی شروڈ موو کی ہے کہ انہوں نے پروسیس کا حصہ بھی نہیں بنے, اور انہوں نے. اور یہ فواد صاحب یہ ڈے فرسٹ سے پلاننگ تھی یا یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی کہ انگیج بھی رکھنا ہے 1 مہینے, اس کو ڈیلے بھی کرنا ہے اور پھر ووٹنگ کا حصہ بھی نہیں بننا؟ نہیں, بالکل سوچی سمجھی تھی, اور کافی اس پہ کام ہوا تھا, کافی غور کیا تھا, کافی جگہوں کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے اور چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. آئی تھنک یہ اچھی پولیٹیکل حکمت عملی تھی اور بہت اچھی پولیٹیکل موو تھی, اور اس کا فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو. اور فواد صاحب اس حکمت عملی میں تحریک انصاف نے مولانا صاحب کا کندھا استعمال کیا؟ مولانا صاحب کا کندھا استعمال کیا. مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے ریسورسز استعمال کیے. مولانا کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوا ہے. مولانا جو ہیں ان کی پالیٹکس جو تھی وہ شہباز شریف اور زرداری کے لیول پہ چلی گئی تھی, یعنی مکمل تباہ ہو گئی تھی. وہ اب ریوائیو ہو گئے ہیں پولیٹیکلی, ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک انتہائی جو آئی وڈ سے کہ ایک ایسا مسودہ جس پہ پاکستان کی بنیادیں ہیں, پی ٹی آئی وہ روکنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اٹس اے ون ون فار بوتھ جے یو آئی اینڈ پی ٹی آئی, اینڈ دس از ہاؤ یو ڈو پالیٹکس. اور فواد صاحب یہ مولانا صاحب کو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پی ٹی آئی پروسیس کا حصہ تو ہے لیکن ووٹنگ کا حصہ نہیں بنے گی؟ مولانا کو بالکل احساس تھا. مولانا کو اسی لیے تو انہوں نے کہا, آج اگر آپ ان کی بات سنیں تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ پروسیس کا حصہ نہ بنے. اور دیکھیے اس میں ابھی مولانا, آپ کو یاد ہوگا میں تو آپ کے پروگرام میں بھی آیا, بہت پہلے آیا تھا, اور ایون میں تو جیل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت اہم ہے کہ جے یو آئی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی, جی ڈی اے یہ آپس میں الائنس میں جائیں. اور یہ جو ایک ہوا ہے الائنس, ایک کہہ لیجیے, اس کا بڑا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو بھی اور جے یو آئی کو بھی, کیونکہ دیکھیں نا جے یو آئی, وکیل اور پی ٹی آئی اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہے حکومت کے لیے ان کو سنبھالنا. فواد صاحب مزید اہم سوالات ہیں جو آپ سے میں نے پوچھنے ہیں, ایک چھوٹا سا مجھے کوئی بریک لینا ہے, بعد واپس سارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اسپیشل ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں, آج 2 ٹوک اسپیشل کر رہے ہیں کیونکہ آج ایک تاریخ ساز دن تو ہے. 26ویں آئینی ترمیم اب کچھ ہی دیر میں قومی اسمبلی سے پاس ہونے جا رہی ہے. سینٹ سے یہ شکوار جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. فواد چودھری صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی. فواد صاحب اب یہ فرمائیے کہ جب سینٹ اجلاس سے پہلے مولانا صاحب نے اور بیرسٹر گوہر نے جو پریس ٹاک کی, اس میں مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا کہ کالے سانپ کے دانت توڑ کر زہر نکال دیا ہے. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ لیکن دیکھو نا, اصل میں دیکھیے آپ اوبیسلی اتنے سالوں سے تجزیہ کر رہی ہیں اور آپ سارے معاملات دیکھ رہی ہیں. اب پہلے تو دیکھو نا, ہمیں یہ طے کرنا ہے یہ امینڈمنٹ کیوں لا رہے تھے. یہ جو سارا ایک آدھی رات کو لوگوں کو اکٹھا کر لیا, ان بیچاروں کو سارے ایم این اے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کو واش روم بھی نہیں جانے دے رہے, وہ سارے جو ہیں وہ ڈر کے سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ کیوں ہو رہا تھا یہ ڈرامہ, مطلب باقی پوری دنیا میں یہ ڈرامہ اس لیے ہو رہا تھا کہ واٹ ریئلی دے وانٹ ٹو اچیو از کہ جو جس طرح سے ایف آئی اے کا محکمہ ہے یا پولیس ہے یا یہ آج کل تو خیر نیب بھی, یہ جو سارے ادارے ہیں کہ جس طرح سے فون اٹھا کے کرتے ہیں نا کہ یہ کر دیں تو وہ آگے شروع ہو جاتے ہیں بغیر کوئی اپنے عقل استعمال کیے قانون یہ وہ. یہی چاہتے تھے جوڈیشری ہمیں ویسی ملے. اب یہ جو ایک بنیادی چیز تھی جس کے لیے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آئیڈیا بنا کے لے آئے تھے, جس میں ہم اپنے 5 6 7 جج لگائیں گے, وہ ہمیں فیصلے سے پہلے پوچھا کریں گے کہ سر یہ فیصلہ میں کرنے لگا ہوں, آپ اس میں دیکھ لیجئے. جس طرح یہ لوور کورٹس میں عمران خان کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں یا یہ ہوئے جب الیکشنوں سے پہلے, تو یہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یا سپریم کورٹ چاہ رہے تھے. دیکھو وہ نہیں ہو سکی, اور یہ ڈیفینیٹلی کریڈٹ ہے مولانا فضل الرحمان کا اور پی ٹی آئی کا. دوسرا یہ ایک اور جو پنگا لے رہے تھے کہ آرٹیکل 8 جو ہے جی اس میں امینڈمنٹ کر دیں, اور جو کہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے تو عدالت اس کو سنے نہیں, لوگ اٹھا لیں, وہ تو غیر اب بھی اٹھ رہے ہیں لیکن اٹھا لیں کر لیں, کچھ پوچھے ہی نہ یا کوئی کرے ہی نہ, تو وہ ملٹری کورٹس میں چلا جائے وہ بھی نہیں ہوا. سو یہ 2-3 جو بڑی بیسک کانسیپٹ تھے جس کے اوپر وہ بری طرح شکست ہوئی ہے حکومت کو, اور آئی تھنک یہ مولانا اس کے طرف جو اشارہ کر رہے تھے وہ ان کا کریڈٹ ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے. صحیح. اچھا, ایک اور دعویٰ آج آپ کے دوست سینیٹر فیصل وافدہ صاحب نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا مضبوط گروپ جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور جس کو ایک زیرک آدمی لیڈ کریں گے. آپ کے پاس ہیں کچھ اطلاعات اس میں سے؟ دیکھیے بات ہے, فیصل میرا بالکل بھائی ہے, لائک ویری ڈیئر ٹو می, لیکن دیکھیں نا فیصل کتنے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جی الیکشنوں سے پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی نہیں ہوگا, پھر وہ بعد میں کہہ رہے تھے کہ جتنے 40 انڈیپینڈنٹ آئیں گے, پھر انہوں نے کہا آئی پی پی سارے میں جو جیتیں گے وہ سارے ادھر چلیں گے. تو جیسے وہ کبھی پورے نہیں ہوئے چیزیں تو یہ بھی کبھی پوری نہیں ہوئی. تو یہ پی ٹی آئی کو اس وقت چھوڑنا یا جو لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ اوبیسلی وہ نہیں جا سکتے. تو فیصل کا اندازہ ہو سکتا ہے, اینڈ فیصل ہیز ان کو اس کو ایک پتہ بھی ہوتا ہے, انفارمیشن بھی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے, بٹ ظاہر ہے کہ یہ تو انالیسس کی بات ہے نا, اس لیے ایسی بات ہوئی نہیں, جب ہوگی تو دیکھ لیں گے. ٹھیک. اچھا, ایک اور بات بتائیے کہ فواد صاحب کل جو ہے وہ بڑی لیے دیے ہوتی رہی اس بات پر سوشل میڈیا پر کہ عمران خان سے جب ملنے کے لیے گئے پی ٹی آئی کے لوگ تو انہوں نے کافی سرزنش کی, کافی ناراضگی کا اظہار کیا, کافی برہم ہوئے. وہ کچھ لوگ اس کو ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, کچھ لوگوں نے باقاعدہ اندر کی خبریں آ گئیں اور یہ والی ساری باتیں بتائیں. تو ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیا ہوا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے جو بڑے المیہ ہوئے ہیں نا, ان میں ایک المیہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے, ٹی وی جو ہے نا, وہ سوشل میڈیا ٹرول کے لیول کے اوپر آ گیا ہے. ایک واٹس ایپ میسج سے ایک ہی سبھی رپورٹرز کو ایک ہی ٹکرز بھیجے گئے, اور انہوں نے, میں ان رپورٹرز کی بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ٹیگ لائن استعمال کرنے دی ٹی ویوں کو, اور ان نیوز ایڈیٹرز کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہ سارے جو ہیں وہ ایز اے خبر چلا دیے. اب آپ دیکھیں کہ نہ کوئی کسی کی یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا ٹی وی لوگ دیکھنا ہی چھوڑ گئے ہیں, کیونکہ یہ اس طرح سے نیوز ایڈیٹرز جو ہیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. بیچارے کیا کریں, ان کو فون آتا ہے, وہ جو ٹکر بھیجتے ہیں پھر وہ ایز اے رپورٹر, کم از کم رپورٹر کو اگر تھوڑی بہت بھی کسی کی کوئی عزت نفس ہو تو رپورٹر کو یہ چاہیے کہ وہ کہے جی میرا نام یوز نہ کریں کیونکہ یہ مجھے واٹس ایپ پہ آیا ہے, میں نہیں تھا, نہ میرا کوئی ذریعہ ہے وہاں. فواد صاحب, خان صاحب کی ہدایات پر تو ویسے بھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا, وہ اس سارے معاملے سے پھر مطمئن ہے بالکل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب تو ایک قید تنہائی میں ہے, ان تک رسائی نہیں ہے, انہیں ٹی وی بند ہے, ان کی اخباریں بند ہیں, اور جو ظلم ہو سکتا ہے پاکستان کے سب سے ہر دل عزیز لیڈر کے اوپر, رہنما کے اوپر, وہ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ ریئلی کنڈیمیبل, اور وہ ظاہر ہے وہ کیا اس کے جیل میں کیا کر سکتے.
صحیح صحیح. اچھا فواد صاحب، آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آج کا جو اسپیسیفک معاملہ ہے اس میں چیف جسٹس کا جو تعیناتی ہے ان کی، وہ کرے گی پارلیمانی کمیٹی، جس کے لیے نام پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر نے بھی دینے ہیں. وہ دیں گے یا پھر کوشش کریں گے کہ ڈیلے کیا جائے، اس معاملے کو لٹکایا جائے؟ نہیں، وہ تو کل 12 بجے تک نوٹیفائی ہونی ہے، تو وہ تو نام تو دیں گے، ظاہر ہے جو بھی ہے وہ اس کے پروسیس کا تو حصہ بنیں گے، وہ پروسیس میں تو اس کا بھی حصہ بنے، تو وہ تو نام بھی دیں گے، جے یو آئی بھی نام دے گا، اور ظاہر ہے 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ اگلا چیف جسٹس بننا ہے تو وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بننا، تو وہ حکومت ذرا احسان کر کے بنانا چاہتی ہے تو چلیں احسان کر کے بنا دیں. صحیح. اچھا فواد صاحب، آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ قانونی معاملات کو آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھی نظیر تو بننے جا رہی ہے، یا ایک اچھا سٹیپ تو ہے کہ پہلی بار ججز کی کارکردگی کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا، ان کے فیصلے دیکھے جائیں گے، اس سے کیسز کی جو پینڈنگز ہیں وہ ختم ہوں گی، مسابقت کی فضا قائم ہوگی؟ فواد صاحب دیکھیے، اس میں نا 2-3 چیزیں جو ہیں، سب سے پہلے تو دیکھو سینیورٹی پرنسپل ختم کر کے بڑی زیادتی کی گئی ہے. ایک جوڈیشل پالیٹکس جس کا راستہ بند ہوا تھا اب دوبارہ کھل جائے گا، وہ ایک خامخواہ کی اتنا بڑا عذاب جو ہے خامخواہ آئے گا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ایکچولی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے ججز کا وہ بھی اچھا کیا گیا ہے، اور اس میں صرف مجھے اعتراض اس پہ یہ ہے کہ آپ نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا جو پولیٹیشینز ہیں ان کی سے زیادہ بڑھا دیے، اس کو بڑھانا چاہیے تھا لیکن اس کا بیلنس خراب کر دیا. اگر ججز کو اور پولیٹیشینز کو تو زیادہ ایک بہتر ترمیم ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ان کو 7 کر دیا پولیٹیشینز کو، ججز کو 5 کر دیے، جس سے وہ بیلنس خراب ہو گیا. اچھا، اب دوسری جو ہے یہ جو آپ نے بات کی کہ جو ان کی ایویلیویشن، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن صرف اس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے، دیکھو ان میں سے جو ممبر ہیں ان میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ججز کو اس طرح سے ریویو کر سکے. آئی ہوپ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، جو خود ایک بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آئی ہوپ وہ اس کا ایک سیکریٹریٹ بنا رہے ہوں گے جہاں پہ لوگ ہوں گے جو کہ ہر جج کا انالیسس بنائیں گے، کریں گے اور ججز کے سامنے یا جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ اگر آپ فواد صاحب آخر میں اگر صرف مجھے یہ کہہ دیں، کیونکہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا غالباً اور آپ نے کہا بھی کہ چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، تو یہ آپ نے خبر دی ہے یا آپ نے تجزیہ دیا ہے؟ آپ نے نہیں، وہ دیکھو نا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے نا، 2/3 میجورٹی بنتی ہی نہیں جب تک پی ٹی آئی اور جے یو آئی اس میں شامل نہ ہو اس کمیٹی میں. اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی تو اسٹینڈنگ ان کا ہے کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو پریپوزیشن ہے اس وقت جوڈیشل کمیشن کی، جوڈیشل کمیٹی کی، اس میں منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی اور بن نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، پروگرام میں ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے. اس وقت فیلو جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں سما ٹی وی کے، طلعت حسین صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. شکر گزار ہوں طلعت صاحب. جو کچھ آج ہو رہا ہے سر، جو پروسیس ہو رہا ہے، اور اب ہمیں لگ رہا تھا ایسا کہ سینٹ سے معاملہ ہوتے ہوتے شاید آج 12 بجے سے پہلے نمٹ جائے گا، لیکن ابھی عثمان سے میں بات کر رہی تھی تو عثمان کے مطابق ابھی سچویشن ایسی ہی شاید بن رہی ہے کہ یہ معاملہ اگلی تاریخ پہ جائے گا، یعنی 12 بجے کے بعد کارروائی کا آغاز ہوگا. کیوں ہو رہا ہے طلعت صاحب، ڈیلے کیوں ہو رہا ہے معاملہ؟ میرے خیال میں قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد چونکہ زیادہ ہے، اور پچھلے 2 دن کا جو تجربہ قومی اسمبلی کے ممبران کا رہا ہے اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے چند ایک لوگ اس کو اتنی سنجیدگی سے نہ لے رہے ہوں جتنا ان کو لینا چاہیے. تو اس وجہ سے نمبرز جو ہیں آپ کو تھوڑے لگ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمومی طور پر نمبرز کا کوئی ایشو ہوگا. جب میاں نواز شریف اسمبلی کی طرف جا رہے ہوں، فضل الرحمان جا رہے ہوں، دوسرے لوگ جا رہے ہوں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. یہ ضرور ہے کہ اگلی تاریخ کو یہ معاملہ چلا جائے گا، یعنی ایک اور دن جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، لیکن ہوگا میرے خیال میں اسی سیشن کے اندر. اس سے زیادہ ڈیلے یہ کر نہیں سکتے. جو آئینی ترمیم ہے اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ جو پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بننی ہے اس نے موجودہ چیف جسٹس کے جانے سے 3 دن پہلے 3 ناموں میں سے ایک نام تجویز کرنا ہے.
تو وہ عمل صحیح طریقے سے مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں بھلے اگلی تاریخ آ جائے یہ قومی اسمبلی بھی نپٹ جائے ترمیم کے حوالے سے. صحیح. اچھا طلعت صاحب، اس سارے پروسیس میں ابھی فواد چودھری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر کے گئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 1-1.25 مہینے سے، تو پی ٹی آئی نے باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس سارے معاملے کو ڈیلے کیے رکھا. مولانا صاحب کو بھی اس بات کا ادراک تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کرنا یہی تھا کہ اس معاملے کو لنگر آن کرتے رہتے، ڈیلے کرتے رہتے اور پھر اس کے بعد ووٹنگ کا حصہ نہیں بنتے. اور اس کے لیے مولانا صاحب کا کندھا بھی استعمال ہو رہا تھا اور مولانا صاحب بھی پی ٹی آئی کو یوز کر رہے تھے، لیکن کرنا آخر میں انہوں نے یہی تھا. تو آپ کو بھی ایسی سچویشن نظر آ رہی تھی کیا؟ ایک تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے فواد چودھری کو پروگرام میں لیا. دوسری اعلیٰ ظرفی آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کی باتوں کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ناکام معاملے کو معتبر کرنے پر تلی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کیا ہے تو میرے خیال میں مولانا نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں آج 2 ذرائع سے ترامیم آئی ہیں. اس ترمیم کے اندر جو سینٹ میں پاس ہوئی ہے، ایک حکومت وقت کے وزیر قانون نے ترامیم پروپوز کی ہے. چھوٹی چھوٹی ترامیم تھی لیکن ضروری ترامیم تھی. اور دوسرا جو سورس استعمال ہوا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. تو مولانا نے اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق جو کچھ اس ترمیم میں کروانا تھا وہ انہوں نے کروا لیا. دوسرا یہ کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے خود کو انڈورس کروایا ہے. جب عمران خان مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے کھٹے لگوایا کرتے تھے موجمے کے اندر، اسی مولانا فضل الرحمان کو وہ اچھے طریقے سے پیغام بھی بھجوا رہے ہیں اور تمام ان کی پارٹی کے لوگ ان کی دستار بندی بھی کر رہے تھے اور مٹھی چاپی بھی کر رہے تھے. تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان نے اس معاملے کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹایا ہے. پی ٹی آئی کا خیال یہ تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا کندھا استعمال کر کے اس کو سیبوٹاج کر پائے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے 5 کے 5 سینیٹرز نے آج ووٹ دیے ہیں اور جس کی وجہ سے نمبر پورے ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جن اپنے سینیٹرز کی پگڑیاں اچھال رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان سینیٹرز کا اب کیا رد عمل ہوگا. گالم گلوچ کر رہے تھے ان کے ڈاکٹر زرکا کے اور ایک جو دوسرے سینیٹر ہیں ان کے ووٹ بھی استعمال نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں آپ 2+2 6 کرتے رہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلولیس تھی. اس کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کس طریقے سے اس معاملے کو سٹال کرے گی. میں تو بلکہ حیران ہو گیا کہ جہاں پر وہ اپوز کر سکتے تھے آج سینٹ کے اندر، بھلے کم نمبر ہوتے، وہاں پر خاموش رہے. پھر انہوں نے ہاؤس چھوڑ دیا. بھائی آپ نے رجسٹر کروانا ہے اپنا احتجاج، آپ نے تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوانا ہے کہ جی یہ جب ترمیم پاس کی جا رہی تھی تو ہم نے اپنی بساط سے بڑھ کے وہاں پر معاملہ اٹھایا. وہ نہیں کیا. تو باہر بیٹھ کے تو آپ جو مرضی افلاطونیت بگاڑتے رہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ بہت لیکن طلعت صاحب اسے اسٹیج پر چھوڑا ہی نہیں نا مولانا صاحب نے ان کو، کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے متفق بھی کر لیا کہ تمام جو شقیں موجود ہیں اس مسودے کے اندر اس سے متفق تو ہیں، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس وجہ سے وہ احتجاجاً اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس سچویشن میں ہی نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں. بہت بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب موجود تھے، انتہائی اہم گفتگو کر رہے تھے. آج کی تاریخ ناظرین ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے. وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.